अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। ख्वाब हर इंसान देखता है। बाज़ दफ़ा ये ख्वाब इतने खूबसूरत होते हैं कि जो ही हमारी आँख खुलती है तो हम कहते हैं कि काश ये हकीकत होती। और बाज़ दफ़ा हम इतने डरावने ख्वाब देखते हैं, इतने बुरे ख्वाब देखते हैं कि जो ही हमारी आँख खुलती है हमारी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं और हमारे पसीने छूट रहे होते हैं। तो उस वक्त आँख खुलते साथ ही हम ये कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है ये ख्वाब ही है, क्योंकि ख्वाब इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। जब अच्छा ख्वाब देखते हैं तो हम खुश होते हैं, और जब हम कभी कोई ऐसा ख्वाब देखते हैं जो हमें परेशान करने वाला हो तो हम फिर परेशान रहने लग जाते हैं। ख्वाब 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 अच्छे ख्वाब जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। नंबर 2 डरावने ख्वाब या बुरे ख्वाब जो शैतान की तरफ से होते हैं। और नंबर 3 अपने दिल की बातें या रोज़मर्रा के जो ख्यालात होते हैं वो ख्वाब की शक्ल में आना शुरू हो जाते हैं। तो ख्वाब के मुतालिक अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इसकी ताबीर सिखाई थी ख्वाबों की। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये उस वक्त का ज़िक्र है जब यूसुफ़ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चाँद हैं, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में उनके वालिद ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आज़ार हो जाएंगे। हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और ऐसा ही होगा जैसे तूने ख्वाब में देखा है। तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा। हज़रत यूसुफ़ ने बचपन में ये ख्वाब देखा तो जब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया तो उन्होंने कहा कि ख्वाब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करना, इसको अपने भाइयों के सामने बयान ना करना। सूरज चाँद ख्वाब में देखें तो इससे मुराद वालिदैन होते हैं, और सितारे देखें तो भाई होते हैं। लेकिन क्योंकि वो बच्चे थे, उनके भाइयों ने उनसे पूछ लिया कि आपने क्या ख्वाब देखा है। तो जब उन्होंने उस ख्वाब को बयान कर दिया तो भाइयों ने क्या किया कि उनकी कत्ल की साजिश की, क्योंकि कोई अच्छा ख्वाब देखे तो ये 4000 साल पहले का वाक़या, लेकिन आज भी नफ्सियात वही हैं। तो अगर अच्छा ख्वाब आए तो क्या करना चाहिए? नंबर 1 अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 2 अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस ख्वाब को हमारे हक़ में बेहतर ही करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अब नबूवत में से बिशारतों के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। लोगों ने पूछा बिशारत से क्या मुराद है? फरमाया अच्छा ख्वाब। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तुम में जो ज़्यादा सच्चा है उसका ख्वाब भी ज़्यादा सच्चा होगा। और अक्सर जो सहरी के वक्त ख्वाब आते हैं यानी फ़जर की नमाज से पहले, वो ख्वाब सच्चे होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब कोई अच्छा ख्वाब देखो तो अल्लाह की हम्द व सना बयान करो, और इसको अपने दोस्ती से बयान करना चाहिए, यानी हर एक को अपना अच्छा ख्वाब ना सुनाते फिरें। उसमें ये कि आपको नहीं पता कि कौन आपसे बुग़्ज़ रखने वाले हैं, कौन आपसे हसद करने वाले हैं। और ये भी है कि जाहिल के सामने अपना ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए, उन लोगों के सामने जिनको ख्वाबों की ताबीर नहीं आती, क्योंकि अगर आप अपना अच्छा ख्वाब ऐसे शख्स के सामने बयान करेंगे जिसको उसकी ताबीर नहीं आती, अगर वो उसकी ताबीर गलत कर देगा तो फिर वो सच हो जाएगी। एक शख्स के बारे में आता है कि उसने ख्वाब देखा कि उसका एक पाँव मशरिक़ में है और एक मगरिब में। तो उसने अपना ये ख्वाब एक जाहिल से बयान किया, तो जाहिल ने कहा कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, तुम्हें तो ऐसे सज़ा मिलेगी कि तुम्हारी टांगें चीर दी जाएंगी। और फिर वाकई कहा जाता है कि उसके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा जिसमें उसको सज़ा भी यही दी गई कि उसकी दोनों टांगें चीर दी गई थी। उसका यही ख्वाब जब एक आलिम के सामने बयान किया गया, ख्वाबों का इल्म रखने वाला था, तो उसने कहा था ये ख्वाब बहुत अच्छी थी। वो इतनी ज़्यादा तरक्की करता, इतनी ज़्यादा उसको इज़्ज़त मिलती कि इज़्ज़त की वजह से उसका एक पाँव मशरिक़ में होता और एक पाँव मगरिब में होता। तो इससे ये बात पता चलती है कि जब भी कोई आपको अपना ख्वाब सुनाए तो उसकी अच्छी ताबीर बतानी चाहिए और उसके हक़ में भी दुआ करनी चाहिए। एक बार एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ख्वाब बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर ख्वाब देखा और बेहतर ही ताबीर होगी। जब भी अल्लाह ना करे कोई नापसंदीदा या डरावना ख्वाब देखें तो हरगिज़ किसी से बयान नहीं करना चाहिए, और इस ख्वाब की बुराई से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इस शर से महफूज रहेंगे।
ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جاتا، یعنی اتنے برے خواب ان کو آتے کہ وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہے، اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے، بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب دھتکار دے اور کروٹ بدل لے اور خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اگر برا خواب دیکھیں تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ آنکھ کھلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے اور 3 بار اپنی بائیں طرف تھتکارنا چاہیے، ایسے تھو تھو کرنی چاہیے کہ اس کے جو تھوک ہے کہ کچھ ذرات اس میں ہوں، یہ اپنی بائیں طرف ایسے کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جس کروٹ پہ لیٹے ہیں، دائیں طرف لیٹے ہیں تو بائیں طرف ہو جائیں، بائیں طرف لیٹے ہیں تو دائیں طرف ہو جائیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ سچ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے وہ ایسے کہ جیسے پرندے کے پاؤں پہ ہے، اور جب خواب بیان کر دیا جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں سے گر گیا ہے۔ تو سنت طریقہ کیا ہے؟ برا خواب دیکھیں، نمبر 1 کسی سے بیان نہ کریں، نمبر 2 صدقہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو شر ہے اس کو خیر میں تبدیل کر دیں۔ پھر یہ کہ 2 نفل بھی پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ ہر انسان کو مختلف قسم کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہوتا ہے، ہم سارا جو ہماری نیند ہے اس میں خواب میں ہم بھاگتے ہی رہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم کنویں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم جنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے لگے ہوتے ہیں یا ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اور طرح کے خواب دیکھتے ہیں، یعنی ایسے خواب دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں یا ان کی طبیعت اٹھتے ساتھ ہی اپسیٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دعا یاد کرنی چاہیے اور خود بھی یاد کریں، اور آپ کے جو بچے جو سمجھدار ہیں جو دعا یاد کر سکتے ہیں تو ان کو یہ دعا لازمی یاد کروائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب کوئی برا خواب دیکھتا اور اس میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، میں اللہ ہی کے کلمات کاملہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب اور غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بے خوابی اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا علاج بھی سنت رسول میں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے خوابی کی بیماری کی وجہ سے رات میں سو نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم رب السماوات السبع وما ازولت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما ازولت کل جار من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او یبغى علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ، اے ساتوں آسمان اور اس کے اندر رہنے والی تمام چیزوں کے رب، اے زمینوں اور جو چیز بھی ان کے اوپر ہے ان کے رب، شیطانوں اور جس کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے رب، تو میرے لیے اپنی تمام مخلوق کے شر سے پناہ بن جا، ان میں سے کوئی مجھ پر زیادتی نہ کرے یا میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ آپ کی پناہ بلند ہے اور آپ کی تعریف اعلیٰ ہے اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو بے خوابی کا علاج ہے، ساری ساری رات انہیں نیند نہیں آتی یا اگر سو بھی جاتے ہیں تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ دعا لازمی یاد کر لیں، انشاءاللہ ضرور عافیت والا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ۔ بعض لوگ جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں، یعنی ان کو خواب آتی نہیں ہیں اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسی اور ایسی خواب دیکھی ہے۔
تو ان کے متعلق حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خواب دیکھے بغیر اپنی طرف سے گڑ گڑ کر بیان کرے گا، اس کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی کہ جو کہ 2 دانوں میں گرہ لگائے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے خواب بیان کرنے میں بھی، اور جو خواب نہ آیا ہو تو اس کے متعلق دیکھ لیں کہ کتنی سخت حدیث ہے یہ کہ قیامت کے دن جو کہ 2 دانے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس میں گرہ لگاؤ۔ دنیا میں انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ جو کہ دانوں میں درمیان انسان گرہ لگائے، تو آخرت میں تو یہ ہے ہی ناممکن۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اور اللہ کے رسول کے سفید کپڑے تھے، اللہ کے رسول کی سفید داڑھی تھی، اور اللہ کے رسول کے سفید بال تھے۔ تو یہ ساری کی ساری جھوٹ بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی نہ تو سفید داڑھی تھی اور نہ سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے نمبر 1 محبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ انسان کی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں۔ تو اس کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے وہ لازمی پڑھیں۔ خلوص اور تڑپ بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت یزید فارسی رحمۃ اللہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے، ایک بار آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ حضرت یزید نے ان سے ذکر کیا تو حضرت ابن عباس نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ پھر پوچھا، تم نے خواب میں جس ذات کو دیکھا ان کا حلیہ بیان کرو۔ حضرت یزید فارسی نے کہا، آپ کا بدن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد انتہائی متوازن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی مائل با سفیدی تھا، آنکھیں سرمگی تھیں، ہنستا خوبصورت گول چہرہ، نہایت بھری ہوئی داڑھی جو پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بھی اگر دیکھتے تب بھی اس سے زیادہ حلیہ بیان نہ کر سکتے، یعنی تم نے جو حلیہ بیان کیا وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے۔ اسے شمائل اور ترمذی نے روایت کیا۔ اب یہ ہے کہ خواب انسان کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور احادیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے جیسے ہتھکڑی، قید اور توک، بادل، شہد، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ ان چیزوں کی کیا تعبیر ہے یہ بھی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ کہ خواب میں اگر کوئی قید دیکھے، ہتھکڑی یا توک دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خواب میں قید کو پسند کرتا ہوں لیکن توک یا ہتھکڑی وغیرہ کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ قید دین پر ثابت قدمی کی علامت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ خواب میں اگر دودھ دیکھیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اس دوران کہ میں آرام فرما رہا تھا میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے پیا اور اپنا بچا ہوا حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد علم ہے۔ تو دودھ کو اگر خواب میں دیکھیں تو یہ اچھا ہے، اس سے مراد علم ہے۔ پھر یہ کہ اگر خواب میں انسان دیکھیں کہ اس نے کرتا پہنا ہوا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف بعض صحابہ کرام سے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا پستانوں تک ہے، کسی کا اس سے نیچے تک ہے، اور کوئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک قمیض پہنی ہوئی ہے جسے وہ گھسیٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس کی تعبیر کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد دین ہے۔ خواب میں اگر مردوں کو دیکھیں کہ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا
کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کے اظہار نبوت سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے، ان پہ سفید لباس تھا، اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوتے تو ان پر کوئی دوسرا لباس ہوتا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر مرے ہوں کو سفید لباس میں دیکھیں، صاف ستھرے لباس میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کسی مرنے والے کے بارے میں دیکھیں کہ اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں یا اس کی حالت صحیح نہیں ہے، تو ان کے گھر والوں کو ان کا جو حال ہے وہ بیان نہ کریں، وہ خواب بیان نہ کریں، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ خواب میں اگر دیکھیں کہ کوئی عورت ہے، سیاہ اس کا رنگ ہے، اس کی بری سی حالت ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک سیاہ رنگ کی پراگندہ بالوں والی عورت کو دیکھا جو مدینہ طیبہ سے نکلی اور مقام جوفہ میں جا ٹھہری، تو میں نے اس کی تعبیر مدینہ کی بیماری سے کی جو مقام جوفہ کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ خواب میں بادل، گھی، شہد یا رسی دیکھنا کیسا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے آج رات ایک بادل دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ ہاتھوں سے لے کر پی رہے ہیں، کچھ زیادہ لیتے ہیں اور کچھ کم۔ ایک اور رسی دیکھی جو آسمان سے زمین تک متصل ہے، یا رسول اللہ، پھر میں نے آپ کو دیکھا، آپ اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، آپ کے بعد ایک شخص نے اس کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر ایک اور شخص نے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر ایک اور شخص نے اسے پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی مگر وہ اس کے لیے جوڑ دی گئی، پھر وہ بھی چڑھ گیا۔ حضرت بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس کی تعبیر بتانے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، بادل سے مراد اسلام ہے، اس سے برسنے والا گھی اور شہد قرآن پاک کی نرمی اور مٹھاس ہے۔ زیادہ اور کم حاصل کرنے والے لوگوں سے قرآن پاک سے زیادہ اور کم نفع حاصل کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ آسمان سے زمین تک جو رسی ہے وہ دین حق ہے جس پر آپ ہیں اور آپ نے اسے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، پھر آپ کے بعد ایک شخص نے اسے اختیار کیا، وہ بھی بلند ہو گیا، پھر ایک اور شخص پکڑے گا وہ بھی بلند ہوگا، پھر ایک اور شخص پکڑے گا وہ بھی بلند ہوگا، پھر ایک اور شخص پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے لیے ملائی جائے گی، وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ خواب میں یہ دیکھنا کہ کوئی شخص پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہے اور کوئی ایسا شخص ہے جس کے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ ترجمہ سورہ یوسف آیت نمبر 36۔ قید خانے میں دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں حضرت یوسف علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، اے قید کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ تو خواب میں اگر دیکھیں کہ پھلوں کا رس نچوڑ رہے ہیں، اس کا جوس نکال رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ کہ آپ کو کوئی رتبہ ملے گا یا آپ کو کوئی بلند عہدہ ملے گا، اور اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ روٹیاں ہیں اور سر پہ رکھی ہوئی ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ موت ہے۔ خواب میں مویشی جانور موٹے تازے دیکھنا کیسا ہے اور بیمار دیکھنا کیسا ہے؟ پھر اسی طرح جو کھیت ہیں، بالیاں ہیں، گندم ہیں، اس کا اگر سب دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر وہ سوکھ گئی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب جانتے ہو۔ تو دیکھیں بادشاہ بھی ان سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، اگر تمہیں مطلب پتہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔
ان دو قیدیوں میں سے جو ایک شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا کہ میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دو، کیونکہ جس کے بارے میں حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کے ہاں اس کو ایک رتبہ ملے گا، تو اس کے ساتھ پھر ویسے ہی ہوا تھا۔ تو اس شخص نے یہ کہا تھا کہ مجھے حضرت یوسف کے پاس قید خانے میں لے جاؤ۔ اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپے راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ اگر 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے اس میں بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو اور باقی ان بالوں میں ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کیا ہوگا، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اگر خواب میں مویشی جانوروں کو موٹا تازہ دیکھیں، صحت مند دیکھیں تو اس سے مراد خوشحالی ہے۔ اسی طرح اگر اناج دیکھ رہے ہیں، اناج بھی صاف ستھرا ہے تو اس سے مراد خوشحالی ہے، اور اگر مویشی جانور بیمار دیکھیں اور کھیت کھلیان یا اناج اگر سوکھے ہوئے دیکھیں تو اس سے مراد بدحالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوابوں کی تعبیر سنت رسول کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔